अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। आज की सबसे अहम और धमाकेदार खबर यह है कि पीटीआई का कौमी असम्बली से सफाया हो गया है। उनके मज़ीद 43 अरकान जो थे उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं स्पीकर ने 22 तारीख में, और इलेक्शन कमीशन को भेज दिए हैं। इलेक्शन कमीशन को भी वो मौसूल हो चुके हैं। अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन उनको क्या कब नोटिफिकेशन निकालता है। तो इस तरह पीटीआई जो कल मारी मारी फिर रही थी, जिसके अरकान पहले कल इस स्पीकर के पास गए, वो वहाँ ऑफिस में नहीं थे पार्लियामेंट में, तो स्पीकर के घर पर गए। वहाँ जाके उन्होंने एप्लीकेशनें जमा कराएं कि हमारे इस्तीफे मंजूर न किए जाएं। उस वहाँ भी काम नहीं चला तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास वहाँ चले गए और एप्लीकेशन वहाँ जाके दी इलेक्शन कमिश्नर को, जिसको ये सारा दिन गालियाँ देते हैं। कल उसको मिन्नतें कर रहे थे कि हमारे इस्तीफे मंजूर न करो। और यूँ इनकी सारी कल वाली एक्सरसाइज जो फवाद चौधरी और शाह कुरैशी के साथ थे, ये लोग फेल हो गई। और यूँ जो है स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करके पीटीआई को नॉकआउट कर दिया है। अब पीटीआई जिसने पंजाब असम्बली और सरहद असम्बली खुद ही तोड़कर अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मार दिया था, अब जो वफाकी हुकूमत से वफाकी पार्लियामेंट से भी निकल गई। इस तरह ये पार्लियामेंटी सियासत से पीटीआई का सफाया हो गया है। अब सिर्फ सिंध में उसके 12-13 जोकर रह गए हैं, उसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं बचा। परवेज़ इलाही ने इनको कहा था कि भाई असम्बली न तोड़ो, असम्बली तोड़ने का सबसे ज़्यादा नुकसान आपको ही होगा, लेकिन ये नहीं माना और मजबूरन फिर ये सारी अमल हुआ है, क्योंकि ये बात करके फंस गया था लॉन्ग मार्च, क्योंकि नाकाम हो गई। लोग वहाँ थे नहीं, इस्लामाबाद जा नहीं सकता था, तो आवाम को जो साथ खड़े थे और जो टीवी पर इसको देख रहे थे उनको मुतमिन करने के लिए इसने कहा कि मैं बस अब असम्बली में नहीं रहूँगा, पंजाब असम्बली और केपी के एक असम्बली तोड़ने का ऐलान करता हूँ। फिर महीना 1.5 महीना यूँ कलाबाजियाँ मारते रहे, लेकिन बिलाखिर उन्हें असम्बली तोड़नी पड़ी। अब सुना है कि वो जमान पार्क से बोरिया बिस्तर लपेट कर कहीं और जाने का सोच रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे? मुजफ्फराबाद जाएंगे या गिलगित जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे? अब देखना ये है कि वो कहाँ जाते हैं। तो पंजाब से इस तरह इनका सफाया हो गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अपना काम शुरू कर दिया है और उन्होंने आज एक इजलास की सदारत भी की और जो है इंतज़ामिया को हिदायत भी जारी की है कि उसके प्रोटोकॉल पर तवज्जो न दी जाए। वो अकेले आएंगे, वो अकेले जाएंगे, उनके लिए किसी तौर पे भी कोई रूट न लगाया जाए, कहीं रोड रास्ते बंद न किए जाएं, लोगों को तकलीफ और परेशान न किया जाए। और उन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस में दावतें और खाने खाबे जो परवेज़ इलाही के दौर में बड़े मौजें हो रही थी, तीतर बटेरे चल रहे थे, उस पर भी पाबंदी लगा दी और कहा कि वो और अपने स्टाफ के लिए खाना इसके घर से आएगा और बाकी लोग चाय बिस्किट से गुजारा करें और बस, और किसी को भी या खाने की दावत नहीं दी जाएगी। तो इस तरह ये एक नई रिवायत डाली जा रही है, सादगी की रिवायत डाली जा रही है और एक अच्छी रिवायत डाली जा रही है। उसके अलावा पीटीआई ने आज जो है ऐलान किया हुआ था कि वो मुल्क भर में मुजाहरे करेंगे जो है मोहसिन नकवी की तैनाती पर। ये उनको मंजूर नहीं, इसलिए मुजाहरे करेंगे पूरे मुल्क को। और इमरान खान ने अपने साथियों को कहा था जो वहाँ जमान पार्क में मौजूद थे कि गली कोचों में जाओ, लोगों को बाहर निकालो, गली कोचों में बड़ी रश हो। लेकिन आज जब वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर लाहौर में खड़े थे तो इंतहाई मायूस कुन थे। जो है मेरे ख्याल में 500 भी लोग ज़्यादा होंगे, झंडे हाथ में ज़्यादा थे, लोग कम थे और बहुत थोड़ी तादाद थी। जो बोल टीवी उसको दिखा रहा था कि लोगों का ठाठे मारता हुआ समंदर, वो 500 से ज़्यादा अफराद नहीं थे। और उस जलसड़ी के बाद वो फिर किसी और चौक पे चले गए और शाहराह बंद करके, रोड बंद करके उन्होंने लोगों को जमा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इनको नाकामी हुई। और कहीं भी दूसरी जगह कोई इतना जो है ज़िक्रबल जो ज़िक्र करने वाला जलसा या इज्तिमा कहीं भी नहीं आया। तो ये बड़ी अफसोस की बात है पीटीआई के लिए। और पीटीआई के लिए जो हलकों में एक ख़ास जज्बा था उसको भी ख़त्म किया जा रहा है और वहाँ से जो इसकी सहूलतकारी छुपे छुपे हो रही थी उसको भी बंद किया जा रहा है। और इसलिए अब इमरान खान को अब वहाँ से सहूलतकारी नहीं मिलेगी।
اس کے علاوہ چیف الیکشن کمشنر نے عمران خان کے خلاف ایک پٹیشن کی سماعت بھی کی آج، لیکن آج پھر عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری پیش نہیں ہوئے اور ان کے سینئر وکیل بھی پیش نہیں ہوئے۔ ایک جونیئر وکیل وہاں موجود تھا، جس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ کیوں نہ ہم ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر کے ان کے اشتہاری قرار دے دیں، تو وکیل نے کہا کہ نہیں، وہ اگلی سماعت پر آئیں گے، عمران خان بیمار ہے اور فواد کراچی میں فلاں یہ ہے، وہ بہانے کی، اور اب الیکشن کمیشن نے 1 فروری تک ان کو آخری موقع دے دیا ہے کہ 1 فروری کو یہ سارے پیش ہوں، ادروائز پھر ان کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ تھی صورتحال الیکشن کمیشن کی۔ اور ایک اور فیصلہ تھا جو جج زیبا کو دھمکانے کا کیس تھا، اس کی بھی سماعت ہو رہی تھی، لیکن اس کی بھی فیصلہ عمران خان کی آنے نہ آنے کا جو ہے ضمانت کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، جو ابھی تک سنایا نہیں گیا۔ اور جیسے فیصلہ آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ عدالت کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کل اپنی قوم یوتھ سے خطاب کیا اور پریس کانفرنس بھی تھی، سب چیزیں۔ اس نے بڑا اخلاق کا درس دے رہا تھا کل کہ فلاں وزیر اعظم نے جھوٹ بولا تو وہ اس نے ریزائن کر دیا، فلاں وزیر اعظم نے یہ غلط کام کیا تو اس نے ریزائن دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اور پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو بھائی پاکستان میں کون کرے گا؟ تم نے نہیں کیا، تم نے توشہ خانہ سے گھڑیاں اٹھائی، دبئی کے مارکیٹوں میں جا کے بیچی، وہ مال بنایا، لیکن اس پر بھی جب بات کھلی تب بھی تم نے ریزائن نہیں دی، الٹا اس پہ تم نے جھوٹ بولا کہ میں نے گھڑی بیچ کے اپنا گھر کا راستہ بنوایا، لیکن وہ پتہ چلا کہ وہ تو راستہ 2013 میں نواز شریف نے بنا کے دیا تھا تجھے، اور تم نے صرف 26 لاکھ کا ایک ڈرافٹ دیا تھا سی ڈی اے کو، سی ڈی اے نے وہ ڈرافٹ بھی شیئر کر دیا۔ تو یہ تو تمہاری حالت ہے جھوٹوں کی، اور جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ اب تو ایک اور جھوٹ آج ثابت ہو گیا ہے، جو جرگہ میں اس کے پارٹی کے رہنما اور مولوی ہیں جنہوں نے اس کا پنکی پیرے سے نکاح پڑھایا تھا، تو اس نے کہا کہ پنکی پیرے سے عمران خان کا نکاح 2 مرتبہ ہوا ہے۔ پہلے جو نکاح ہوا تھا وہ عدت میں تھا، لیکن جب بعد میں وہ مجھے پتہ نہیں تھا، مولوی کہہ رہا ہے مجھے معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی عمران خان نے بتایا، جب بعد میں مجھے پتہ چلا تو میں نے عمران خان کو کہا تو آپ کا نکاح فاسق ہو گیا۔ اس کے بعد پھر 2 مہینے کے بعد پھر جا کے دوسرا نکاح پڑھایا گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 2 مہینے تک غیر اسلامی طریقے سے ایک عورت کے ساتھ رہ رہا تھا، جو اپنے آپ کو بڑا مرشد اور پیر نہیں پتہ نہیں کیا کیا کہلاتی ہے۔ اسلام تو بس اس کے گھر کی لونڈی بنا ہوا ہے، اور یہ لوگوں کے حال ہیں ان کے کہ 2-2.5 مہینے تک یہ زناکاری کرتے رہیں، اس کے بعد پھر جا کے اسے دوبارہ نکاح کیا ہے ریوائز۔ تو یہ عمران خان کے اور پن کی پینے قصے ہیں، اور عمران خان کی یہاں تک بس نہیں، کیوں عمران کے لیے اسلامی شعار اور یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس سے پہلے بھی اس نے یہ حرکت کی تھی ریحام خان کے زمانے میں، جب ریحام خان سے شادی کی تھی تو اس نے وہ شادی کنٹینر پہ کی تھی۔ یہ اس کے وہ ساتھی فوت ہو گیا، نئی ملک، اس کا انٹرویو موجود ہے، اس میں یہ چیز موجود ہے کہ نئی ملک نے بتایا تھا کہ پہلے جو نکاح ہوا وہ 10 محرم کو ہوا تھا اور کنٹینر پہ ہی ہوا تھا، اور کنٹینر پہ ان کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد لوگوں کو دکھانے کے لیے پھر 2 مہینے کے بعد جو ہے پبلکلی پھر نکاح پڑھایا گیا دوسرا، اور پھر دوبارہ قبول اور ایجاب کر کے 2 مرتبہ نکاح پڑھنے کے بعد وہ طلاق لے کے لندن چلی گئی۔ تو یہ تیسری بیوی، وہ بھی 2 نکاح کر کے آئی ہے، اور پتہ نہیں جمائمہ نے کتنے اس سے نکاح کیے تھے، کیا وہاں ہوا تھا۔ یہ ساری صورتحال ہے، بہت ہی گھن چکر ہے۔ اس کی جو ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں، آڈیوز دیکھی ہیں، اس کی کرپشن کی داستانیں، اس سے تو اب گھن آنے لگی ہے کہ ایک آدمی باتیں کرے ریاست مدینہ کی اور اخلاقیات کا درس دیتا رہے، اور اس کے پیچھے دیکھو، مڑ کے دیکھو تو سارا گند بھرا ہوا ہے۔ تو ایسے گندے شخص کے پیچھے جو لوگ چل رہے ہیں، مجھے تو حیرت ہے ان لوگوں پر کہ سب چیزیں سامنے آنے کے بعد بھی وہ کہہ رہے نہیں صحیح عمران خان تو ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے عمران خان ٹھیک ہی ہے۔ تو اس نے چوریاں بھی کی، ڈاکے بھی ڈالے، خزانے کو نقصان بھی پہنچایا، اور اپنی نااہلی کی وجہ سے پاکستان کو بھی نقصان پہنچایا۔ اور اچھے بھلے لوگ جو ہے یوتھی بنے پھرتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ آئے، وہ شاید چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہی ختم کر دیں۔ بڑی مشکلوں سے اس تباہی سے نکل رہے ہیں، جو ملک جو ہے ڈیفالٹ کے قریب ہے، اس سے بچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اسحاق ڈار بڑی محنت اور کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو اس سے بچایا جائے۔ IMF جو ہے پھر پاکستان سے مذاکرات پر رضامند ہو گئی ہے، اور اس کے ورچوئل جو ہے میٹنگ پاکستان کے ساتھ شروع ہو چکی ہے، اور اب وہ پاکستان کب آئیں گے یہ دیکھنا ہے کہ نہیں، لیکن ابھی وزیر خزانہ اور سیکرٹری خزانہ اور خزانے کے امور کے افراد
ان کے ساتھ ویڈیو لنک کے ساتھ ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ کوئی اچھی خبر ہی آئے گی پاکستان کے لیے، بہتر خبر آئے گی، کیونکہ کل تک بھی یہی خبریں تھیں۔ کل اسٹیٹ بینک نے مزید 31 مارچ تک بینکوں کو کہا ہے کہ جو کنٹینرز آئے ہوئے ہیں 18 جنوری تک جو کنٹینرز آئے ہوئے ہیں ان سب کو 31 مارچ تک کلیئر کیا جائے، اور جو افراد باہر سے پیسہ لا کر ڈالر لا کر کلیئر کرانا چاہتے ہیں تو انہیں ترجیح دی جائے، اور یوں یہ سارا مسئلہ انشاءاللہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پاکستان پھر بھی ٹریک پہ آ رہا ہے اور ٹریک پہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری طرف وزیر آباد کیس میں بھی بڑی ڈرامائی تبدیلی آ گئی، کیونکہ جب آخری دن پر پرویز الہی نے اس کی جے آئی ٹی کو پھر تبدیل کر دیا، کیونکہ جے آئی ٹی کے سارے اراکین جو تھے اتوار سوائے ایک کے جو اس کا ایس پی تھا ڈوگرا، جو اس پر غلام احمد صاحب جو تھے، وہ اس کے علاوہ باقی ساری جے آئی ٹی اس کے مخالف تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ملزم تک جانے بھی نہیں دیا جا رہا، اس طرح رسائی نہیں دی جا رہی۔ دوسرا وہاں انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ بھی لگائے کہ وہاں ایک سے زیادہ حملہ آور نہیں تھے، بس یہ ایک ہی نوید تھا، لیکن کیونکہ پی ٹی آئی اور پرویز الہی کا ایک ہی موقف تھا کہ نہیں تو 3-4 بندے تھے تاکہ وہ اپنی سیاسی کہانی بنا سکیں، تو اس کہانی کو روکنے کے لیے پھر انہوں نے آخری دن پر دوبارہ جے آئی ٹی بنائی، دوبارہ دوسرے پولیس آفیسران نامزد کر کے ایک دوبارہ جو ہے جے آئی ٹی بنا دی۔ لیکن کل وزیر داخلہ نے ایک باقاعدہ جے آئی ٹی بنائی ہے جس میں آئی ایس آئی، ایم آئی اے، انٹیلیجنس کے افراد بھی شامل ہوں گے، پنجاب پولیس کے بھی آفیسر شامل ہوں گے۔ جے آئی ٹی یہ ہوتی ہے، جے آئی ٹی صرف پولیس کی نہیں ہوتی، جس طرح عمران خان نے اپنی مرضی سے بنائی اور اسی کو فیڈ کرتا رہا کہ اس طرح کو اس طرح کو، وہ ساری ختم ہو گئی۔ اور لاہور کے جو سی پی او تھے ڈی پی او جو ہیں اسے بھی ہٹا دیا گیا ہے، 2 مہینے سے جو اس کے لیے چل رہا تھا، اس کو وفاق واپس بلا رہا تھا اور پرویز الہی اس کو نہیں چھوڑ رہا تھا، اس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، اس کی جگہ نیا ایس پی لاہور آ گیا ہے ڈی پی او۔ تو اس طرح پنجاب میں اب جو ہے بیوروکریسی میں تبدیلیاں شروع ہو گئی ہیں، ساری بیوروکریسی تبدیل ہو جائے گی 2-4 دنوں میں۔ اس کے بعد الیکشن ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بڑا سوال ہے، اس پر عمران خان نے بھی کل کہا تھا، اور آج بھی ان کے شہیدوں نے کہا کہ ہم عدالت میں جائیں گے الیکشن کا ٹائم لینے۔ اور دوسری طرف یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ حکومت بھی جو ہے عدالت جانے کا ارادہ رکھتی ہے انتخابات کو ملتوی کرنے کے لیے، کیونکہ جو ہے مردم شماری شروع ہو رہی ہے جو 1 فروری سے شروع ہوگی، اور 31 مارچ تک جو ہے اس کو فائنلائز کیا جائے گا، اور 30 اپریل تک اس کی رزلٹ اناؤنس کر دی جائے گی، جس کے بعد پھر حلقہ بندیاں ہوں گی۔ اس کے لیے بھی ظاہر ہے الیکشن کمیشن کو وقت چاہیے 2 مہینے 3 مہینے کا، تو یوں یہ جا کے انتخابات اکتوبر نومبر میں ہوں گے۔ تو اب دیکھیں کون پہلے عدالت میں جاتا ہے، حکومت جاتی ہے یا یہ عمران خان جا رہے ہیں۔ ادھر پرویز الہی نے بھی آج اعلان کیا ہے کہ وہ محسن نقوی کی جو ہے تقرری کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے۔ 2 دن گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک صرف یہ خبریں ہی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ٹھوس چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ جب 4 نام الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں تو یہ الیکشن کمیشن کا ثوابدید اختیار ہے کہ وہ ان 4 میں سے کس کو مقرر کرے، تو اس پر کوئی دوسری رائے تو ہو نہیں سکتی، کوئی قطغن ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کہے کہ 4 بندے جو تھے اس میں اس کو نہ لگاؤ اس کو لگاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ آئینی ریکوائرمنٹ تھی۔ اور اگر سپریم کورٹ نے کوئی مداخلت کر کے کوئی دوسری چیز کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ پھر آئین کو لکھنے کی ایک نئی کوشش ہوگی۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کل اپنی تقریر میں الزام لگایا پھر سازش کا، اور سازش جو پہلے اس نے کہا تھا کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی، پھر گھما کے مہینے سوا کے بعد کہا کہ پھر میر جعفر اور میر صادق تھے، پھر کھل کے جب 29 نومبر کو باجوہ گیا تو کہا کہ باجوہ نے میرے خلاف سازش کی تھی، یہاں سے بیانیہ بھیجا تھا، پھر وہاں سے بھیجا حسین حقانی کا نام دیا کہ حسین حقانی نے میرے خلاف سازش کی، امریکہ میں لابنگ کی، اور اس نے ڈونلڈ لو کو جو بیان جو لکھ کے دیا تھا وہ سارا حسین حقانی نے کیا تھا۔ لیکن کل پھر اس نے پلٹی ماری، عمران خان نے اپنے پہلے بیانوں سے پھر مکر گیا یو ٹرن لے کر، اور کل کہا کہ نہیں محسن نقوی اہم کردار تھا مجھے ہٹانے میں، اس نے بڑی سازش کی تھی۔ محسن نقوی ایک میڈیا کا مالک ہے، 2 چینل اس کے لاہور میں ہیں، 24 اور C21، تو یہ چینلوں کا مالک جو ہے وہ کس طرح سازش کر سکتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ اب عمران خان اپنے اس کی دماغی حواس جو ختم ہوتے جا رہے ہیں،
روزانہ کسی نے کسی کو نیا بیانیہ چلاتا ہے، روزانہ کسی نے کسی پر نیا الزام لگا دیتا ہے۔ اب یہ ایسا ہوگا کہ آخر میں جب اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو کسی تھانے دار پر یہ دے دے گا۔ وزیر آباد کے تھانے دار پہ کہہ دیا گیا کہ اس نے میرے خلاف سازش کی تھی۔ اب یوں سازش جو امریکہ سے شروع ہوئی گھومتی گھماتی نیچے آ رہی ہے، محسن نقوی تک پہنچ گئی ہے۔ اب دیکھیں کل تک یہ کہاں تک پہنچاتا ہے اس کو۔ ابھی اس میں بہت سی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی عمران خان کے لیے، اور عمران خان کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ ہر جگہ سے یہی ویوز آ رہی ہیں کہ عمران خان کا دی اینڈ ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھی جو اس کے آس پاس بیٹھے ہیں وہ کسی اشاروں کے منتظر ہیں یا اس آسرے پر ہیں کہ عمران خان نہ آئے لو تو یہ اس کی پارٹی پر قبضہ کریں گے، کیونکہ اب فواد چودھری بھی سینئر نائب صدر بن گیا ہے، اور چودھری اپنا شاہ محمود قریشی بھی سینئر وائس چیئرمین ہے، ادھر سے پرویز کھٹک انتظار میں ہیں۔ اب نیا عہدہ کل کریٹ کیا گیا اور اعظم سواتی کو ایڈیشنل جنرل سیکریٹری بنا دیا گیا۔ یوں سارے یہ عہدے بانٹتے پھر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی کہیں سے اشارہ ہوگا یا انتخابات کا اعلان ہوگا تو پھر دیکھنا کہ یہ پنچھی کس طرح بھاگتے ہیں پارٹی کو چھوڑ کر، اگر عمران خان نہیں رہے تو۔ اور عمران خان کا بیانیہ، عمران خان کا سارا جھوٹ، روز کا نیا خبریں، یہ بالکل ہی اب جو بیٹھ گیا ہے۔ عمران خان کل پی ٹی آئی کے جو یوٹیوب پر چینل ہے، ان کا آفیشیل چینل ہے، اس پر 2,600 لوگ کل جو ہے اس کی تقریر سن رہے تھے، یعنی 2600 افراد اس کو جو ہے کل سن رہے تھے۔ نہیں تو اس کے پی ٹی آئی کے اس آفیشیل جو ویب سائٹ ہے ان کی یوٹیوب کی، اس پر اس کا 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھتے رہتے تھے، لیکن اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ صرف 2600 لوگ تک پہنچ گیا ہے۔ تو یہ ان کی بات ہے، کیونکہ روزانہ ایک ہی قسم کی بات، ایک ہی قسم کی کہانیاں سن کے لوگ اب جو ہے عاجز آ گئے ہیں۔ وہی باتیں، وہی پرانی تقریریں، وہ چور، یہ چور، فلاں چور، اور پتہ چلے تو دیکھا تو خود چور ہے۔ تو یہ چیزیں اب عوام جانتا ہے، عوام اتنا بے خبر نہیں کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، لوگ کچھ ہیں جو اس کی محبت میں اندھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہو جائے عمران خان بھلے سڑکوں پر ننگا گھومیں تب بھی ہم اس کی حمایت نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایسے لوگ ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے صرف ووٹ دینے والے ہوتے ہیں، میری طرح کے، جن کا کام صرف ووٹ دینا ہوتا ہے، اپنی رائے الیکشن کے ٹائم پر چینج کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ لوگ اب عمران خان سے بدل ہو چکے ہیں، اور وہ لوگ اب عمران کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اور جو پیپلز پارٹی کا ووٹ عمران خان کی طرف منہ ہو گیا تھا، وہ پنجاب میں ووٹ واپس آ رہا ہے، وہ ووٹ سارا اب پیپلز پارٹی کی طرف واپس آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو کی کارکردگی اچھی رہی ہے ایز اے فارن منسٹر، اس لیے لوگوں نے اسے اپریشیٹ بھی کیا ہے، اور پیپلز پارٹی پنجاب میں مضبوط بھی ہو رہی ہے۔ اب جنوبی پنجاب میں بھی ہو رہی ہے۔ انتخابی جب معرکہ شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں نئی خبریں کے ساتھ، ان پر تبصروں پر اور نئی تجزیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔